इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वतन अज़ीज़ को बुरी तरह कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में ले रखा है, लेकिन अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद PDM का ये ख़्याल है कि मौजूदा हुकूमत कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए उनकी तरजीह इस हुकूमत का ख़ात्मा या इस निज़ाम की तब्दीली है। और उसके लिए अपोजिशन ने जो तहरीक शुरू की है उसके तहत मुस्तक़बिल करीब में लाहौर में भी एक बड़ा जलसा होने वाला है। हुकूमत ये कह रही है कि ये जलसा कोरोना के कंटेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, जबकि अपोजिशन का इसरार है कि वो बहर सूरत ये जलसा करेगी। इस जलसे की मेज़बानी भी मुस्लिम लीग नून के पास है, और फिर ज़ाहिर है कि लाहौर है जो कि मुस्लिम लीग का मजबूत किला समझा जाता है। तो आज के जरिए में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जलसे के बाद का लाए-ए-अमल क्या होगा, और दूसरा क्या जो अपोजिशन की जमातें हैं PDM में शामिल, उन सब का लाए-ए-अमल, बयानिया और अहदाफ एक हैं या कि नहीं, उसमें भी कुछ फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात कि आगे का लाए-ए-अमल क्या होगा। इसके लिए इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग की सारी क़यादत उन्होंने अपनी तवज्जो लाहौर पे मरकूज़ कर रखी है, तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं और फिर PDM के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उन्होंने भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। तो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई, आप तो ख़ुद भी कोरोना के शिकार हुए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको सेहत दी, और इस बीमारी की संगीनी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो इसके बावजूद आप लोग क्यों जलसे करने पे मुसर हैं? क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों का डिमांड यही था कि हुकूमत लॉकडाउन और इस तरह के इक़दामात में संजीदा नहीं है। तो ये एक लिहाज से PDM की क़यादत ख़ुद अपने वर्कर्स के जानों से नहीं खेल रही? देखिए, जानों से खेलने वाली बात नहीं है। हम वही कर रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। बाज़ार भी खुले हुए हैं, दुकानें भरी हुई हैं, बसें भरी हुई हैं, तो जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। आज आप देख लें कि जलसे हुकूमत के वज़रा ख़ुद करते रहे हैं, दूसरी जमातें करती रही हैं, तो PDM भी जो उसमें हिफाजती तदबीर है वो हम करेंगे। वहाँ पर स्प्रे भी लगाएंगे, वहाँ पर मास्क भी होंगे, लोगों को कहेंगे कि मास्क पहने। यही कर सकता है, क्योंकि यही हुकूमत की पॉलिसी है इस वक्त। आप लाहौर के बाज़ार में जाएं, यहाँ तो मेरे ख्याल है 5% लोगों ने भी मास्क नहीं पहने हुए। लेकिन इस हुकूमत के बारे में तो आप लोगों की भी ये राय है या ये इल्ज़ाम है कि उसको आवाम के जान माल की फ़िक्र नहीं है। कोई अमेरिका से मुख्तसर दौरे पे हुकूमत करने के लिए आया है, कोई बरतानिया से आया हुआ है, लेकिन आप लोग तो इस मुल्क पे रहने वाले हैं, तो आगे भी इस मुल्क में रहना है, तो आप लोगों को तो सेंसिटिव होना चाहिए ना आवाम की जान माल से मुतालिक। नहीं, हम सेंसिटिव हैं, और हम इसका मौजूदा जो तरीका है कोरोना का मुकाबला करने का, वो ज़्यादा टेस्टिंग में है। लॉकडाउन जो है वो पहले आजमाया गया। हमारे मुल्क तो खैर लॉकडाउन ज़्यादा हुआ नहीं, वो कुछ शोबों पर ही हुआ, लेकिन आज जो तरीक़ाकार पूरी दुनिया अपना रही है वो ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं कि जाके ताकि जो लोग कोरोना से इफ़ेक्टेड हैं उनको आइसोलेट कर दिया जाए। हमारी टेस्टिंग आज भी 35,000 से कम है। ये सबसे तशवीशनाक बात है कि आज हमारी टेस्टिंग 1 से 2 लाख तक होनी चाहिए थी, वो नहीं है। जब वो आप करेंगे तो आप इसको आइसोलेट कर लेंगे, और उसके बावजूद हुकूमत तो इतनी पॉलिसी नहीं बना सकी कि अवाम को ये कहे या इसकी इन्फोर्समेंट करे कि मास्क पहना जाए। आज सबसे जो ज़रूरी काम है वो भी नहीं हो सका, तो फिर ये जलसों की बात करना कि जलसे से कोरोना फैलेगा, वो बात दुरुस्त नहीं है। जिस शहर में आखिरी जलसा हुआ उसमें इस वक्त सबसे कम इन्फेक्शन रेट है मुल्तान के अंदर, कल 2% था। तो ये मामला जलसों से नहीं फैलता। इस वक्त लाहौर में मेरा ख्याल है 5 लाख लोग रोज़
سفر کر رہے ہیں، جو میٹرو بس یہاں پر ہے اور جو اورنج لائن ہے، صرف اس اگر میں بقول آپ کے کرونا جلسوں سے نہیں پھیلتا تو حکومتیں بھی تو جلسوں سے نہیں جاتی، تو ایک جلسہ اگر آپ یا 1 مہینے کی تاخیر سے کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں دیکھیں، حکومت جلسوں سے ہی جاتی ہے، جلسے سے عوام کا جو رائے کا اظہار ہوتا ہے اس کا ایک موقع ہوتا ہے، لوگ اپنے تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، یہی جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں لوگ شرکت کرتے ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ یہ تو اگر آپ باقی جو زندگی کے معاملات ہیں جتنے وہ ضروری ہیں، اتنا ہی اظہار حق کا جو طریقہ ہے، اظہار رائے کا جو طریقہ ہے، جو عوام کا حق ہے، آئینی حق ہے، تو وہ اتنا ہی ضروری ہے۔ اچھا، تو ایک اس سے آسان طریقہ جس میں عوام کے جان و مال کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس سے شاید حکومت کئی گنا زیادہ، یہ پورا نظام ہل جائے گا، آپ اس آپشن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ نہیں، وہ کون سا آپشن ہے آپ بتا دیں؟ وہ یہ کہ آپ اور پیپلز پارٹی والے سب مل کے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں۔ جی، وہ آپشن موجود ہے۔ یہ 8 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے اسلام آباد میں، اور اس میں یہ تمام آپشن ڈسکس ہوں گے۔ ہم نے یہ آپ کے سامنے پورا پلان رکھا تھا کہ اکتوبر سے لے کر دسمبر 13 تک جلسے ہوں گے، اس کے بعد احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، استعفے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سب آپشن آج بھی موجود ہیں، اس پر ڈسکشن ہوگی منگل والے دن، اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلہ ہوگا اس کا اعلان 13 کے جلسے میں کر دیا جائے گا۔ یہ سب آپشن موجود ہیں، استعفے بھی موجود ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے ادھر تو کلیکٹیولی فیصلہ ہوگا اور تمام جماعتیں مل کے پھر جن چیزوں پہ اتفاق کریں گے وہی پی ڈی ایم کا موقف بنے گا، لیکن مسلم لیگ نون کا وہاں پہ ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت استعفوں کا آپشن آزمانا چاہتی ہے اور اس کے لیے تیار ہے اپنی طرف سے؟ جی بالکل، ہم تیار ہیں، لیکن اس کا فیصلہ یا اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی، اور یہ 8 کے اجلاس میں یہ بات ہوگی۔ بالکل یہ آپشن ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے جس کو ہمیں استعمال کرنے کا مناسب موقع پر اس کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ جو حکومت آج ہے یہ تو پاکستان کے لیے ہر قسم کی مشکل پیدا کر رہی ہے، تو جتنا عرصہ رہے گی مشکلات اور پیدا ہوں گی، اور نظام کی تبدیلی جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ یعنی پی ڈی ایم کے اجلاس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ باقی جماعتوں کو بھی اس پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ استعفے دے دے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کر سکتا، یہ تو پارٹی کی عادت ہی اس میٹنگ میں کرے گی، لیکن یہ آپشن پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی ہے، اور اس کو ڈسکس کیا جائے گا 8 تاریخ کے اجلاس میں۔ نہیں تو آپ سے بڑی قیادت اور کون ہے؟ نواز شریف صاحب تو ظاہری بات ہے کہ لندن میں ہیں، شہباز شریف صاحب ادھر ہے، آپ ہی سینئر نائب صدر ہیں، تو یہاں پہ بھی نمبر 2 پوزیشن آپ کی ہیں، اور پی ڈی ایم کے بھی آپ جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ سے بڑی قیادت تو کوئی ہے نہیں، تو آپ کا کیا ڈیمانڈ ہوگا؟ شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں، لیکن وہ جیل میں ہے نا۔ نواز شریف صاحب پارٹی کے روئے رواں جیل سے، ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، وہ ویڈیو کانفرنس پہ اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہ مشاورت سے بات ہوتی ہے، یہ ایک شخص فیصلہ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یہ ذمہ داری رکھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے آپ کو دے سکوں۔ آپ لوگوں کی کیا، آپ کی اپنی کیا خواہش ہے؟ لانگ مارچ پہلے ہو اسلام آباد کی طرف یا کہ استعفے پہلے ہوں؟ دیکھیں، استعفے تو ایک حتمی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ تو جب آپ نے سب آپشن اپنا لیتے ہیں اس کے بعد استعفے کا آپشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو باقی رائے ہیں ہماری بھی اور دوسری جماعتوں کی، میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھ لینا چاہیے، ان پر ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے یہ استعمال کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو جلسوں کا سلسلہ تو اب عنقریب ختم ہو جائے گا، تو لانگ مارچ کس مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنوری میں، فروری میں؟ اس سے پہلے دیکھیں، احتجاج کے اور طریقے بھی ہیں، آپ اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں،
آپ شٹر ڈاؤن کی کال بھی دے سکتے ہیں، پہیہ جام کی بات بھی کر سکتے ہیں، دیگر طریقے سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد لانگ مارچ کا آپشن بھی ہے، استعفوں کا آپشن بھی ہے۔ 27 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے بھی اپنا جلسہ رکھا ہوا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کی برسی ہے، تو وہ جلسہ بھی وہ شاید اس میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک موقع ہے۔ لیکن احتجاج کے طریقے دوسرے بھی ہیں جن کو ایگزامن کیا جائے گا 8 تاریخ کی میٹنگ میں۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے پہیے کو پیپلز پارٹی نے جام کیا ہوا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نہ سندھ حکومت چھوڑنا چاہتی ہے، نہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہتی ہے، اور نہ بیانیے کے لحاظ سے اس ایکسٹریم پہ جانا چاہتی ہے جس ایکسٹریم پہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جاتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ ہے، پہلے دن سے ہے اور آج بھی ہے۔ اس کے اظہار کے طریقے میں شاید فرق ہو، لیکن ان کو بیانیے سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، ایک پرانی سیاسی جماعت ہے جس نے ماضی میں بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ استعفے دینا یا حکومت چھوڑنا کوئی مشکل کام ہے ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے، پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے لیے۔ آپ پر امید ہے کہ اگر کلیکٹیو ڈیسیجن ہو تو مسلم پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جائے گی استعفوں کے آپشن کے لیے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک پیپلز پارٹی کا رویہ رہا ہے وہ بالکل پی ڈی ایم کے ہر معاملے سے اتفاق کرتے ہیں، ہر فیصلہ کنسنسس سے ہوتا ہے اور اس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو اگر استعفوں کا آپشن آتا ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی اس آپشن کے ساتھ چلے گی۔ اچھا، خود مسلم لیگ نون کے اندر یکسوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متعلق؟ جی، مسلم لیگ نون کے اندر ہے، ٹاک شوز میں نہیں ہے۔ آپ حضرات ہمیشہ سوال کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ یقین کر لیں۔ اتنی یکسوئی میں نے کم از کم کبھی سیاسی زندگی میں اپنی جماعت میں نہیں دیکھی۔ نہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ جلسے میں جب نواز شریف صاحب نے نام لیے تو بلاول صاحب کو تو دھچکا کچھ 15-20 دن بعد لگا، لیکن کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ لوگوں کو اسی وقت بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ نہیں، دھچکا کوئی نہیں تھا گجرانوالہ کے جلسے میں۔ یقیناً وہ جو میاں صاحب نے بات کی وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد بات تھی، جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو بیان کیا، اور اس معاملے کو وہ اب بیان کر دیا گیا ہے، حقیقت بتا دی گئی ہے، اب وہاں سے آگے چلنا ہے۔ تو کوئی اختلاف جماعت کے اندر نہیں ہے اس معاملے پر۔ ہم بھی یہاں سے آگے چلیں گے گفتگو کے سلسلے میں، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر اور پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ جو میاں نواز شریف صاحب اس روز کچھ لوگوں کو دھچکا لگا رہے تھے، تو اس دھچکے والے الفاظ سے پہلے آپ لوگوں سے یا جماعت کے دیگر قائدین سے مشورہ کیا تھا کہ وہ اس ایکسٹریم تک جانے والے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی دھچکے کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی میں اس کو ایکسٹریم کی بات سمجھتا ہوں۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی شخصیت نے اتنی لمبی اننگز پاکستان کی سیاست میں کھیلی ہو، اور ہم ایک حقیقت بھول جاتے ہیں کہ میاں صاحب صرف 5 سال پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور 9 سال وزیر اعظم رہے۔ باقی جو ان کے 35 سال 85 کے بعد ہیں، انہوں نے اپوزیشن میں وقت گزارا ہے، تو وہ اپوزیشن کی سیاست آج ملک کے ہر سیاستدان سے بہتر جانتے ہیں، اور کس وقت کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سینسٹیوٹی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، تو انہوں نے ایک طریقے سے اس معاملے کو بیان کر دیا۔
جو یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک منفرد انداز تھا، تو اس میں دھچکے نہیں ہوتے. یہ ایک بات انہوں نے کر دی ہے، اس کو قبول کیا گیا ہے، اور اب ہم نے وہاں سے آگے چلنا ہے. لیکن یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بات تو جمہوریت کی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا پھر آپ کی قیادت ہو، وہ 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ اور اپوزیشن کے تجربوں کے باوجود اپنی پارٹی کے اندر جمہوری کلچر نہیں لا سکے اور مشاورت نہیں کرتے ہیں. اس سے پہلے جب وہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ دے رہے تھے اور آپ جیسے لوگ ان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، جیلوں میں تھے، تو کیا آپ لوگوں سے اس بیانیے کے لیے مشاورت کی گئی تھی؟ دیکھیں، مشاورت ہر معاملے میں ہوتی ہے، اور اس میں جتنی مشاورت شاید اور جس سطح کی مشاورت پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوتی ہے، شاید کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں ہوتی. تو ہر معاملے میں مشاورت ہوتی ہے. جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس میں بھی مشاورت ہوئی. میں اس مشاورت میں شریک نہیں تھا. میں نے اپنی رائے کا، چونکہ میں جیل میں تھا، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا ایک خط کے ذریعے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ سب کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مشاورت یقینی طور پر مشاورت ہوئی، اور کافی ایکسٹینسو، یعنی کافی عرصے تک مشاورت ہوئی، اس پر ایک فیصلہ ہوا. اور یہ جو ابھی فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. انقلابی یا جو جارحانہ رویہ اپنایا گیا ہے، تو اس میں آپ کی مشاورت اور آپ لوگوں کی مشاورت شامل تھی؟ جی بالکل. یہ جو مشاورت تھی کہ پی ڈی ایم کیا کرے گی، پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہوگا، پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے، اس سب باتوں میں مشاورت شامل ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بیانیہ ہے اس کو بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن بیانیے پہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس پر بھی مشاورت ہوتی رہی کہ پارٹی کے اندر کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، آج جو مشکل میں ملک کے وجوہات کیا ہیں، یہ سب باتیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جماعت کے اندر. بیانیہ کیا ہے؟ یہ بیانیہ کا لفظ آج کل ہماری سیاست اور صحافت میں بہت عام ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ بیان کریں 2-3 فقروں میں، تو پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے؟ یہ صرف حکومت کا خاتمہ ہے، ری الیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کا خاتمہ ہے؟ کیا بیانیہ ہے جس پہ اتفاق ہے؟ دیکھیں، بیانیہ تو ہر ٹاک شو میں مختلف بیانیہ سمجھا جاتا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا بیانیہ، پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ بڑا واضح ہے اور بڑا سادہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اب وہاں پر کیسے پہنچنا ہے، وہ راستے ہر شخص کو بیان کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس ہدف تک ہم کیسے پہنچیں گے. اور اس ہدف میں بہت سی باتیں ہیں جس پر مشاورت ہوتی رہتی ہے کہ وہاں پر ہم کیسے پہنچیں گے. آج ایک تحریک ہے جو وہاں پر پہنچنے کی کوشش میں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آج حصول اقتدار کی بات نہیں ہے، آج اقتدار میں حصہ بننے کی بات نہیں ہے. آج بات صرف اور صرف ایک مستقل نظام کی تبدیلی کی ہے جو آئین کے مطابق ہو اور پاکستان کے عوام کی تکلیف کو دور کر سکے اور ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال سکے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ ایک آئینی پارلیمانی جمہوریت میں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا، یہ بیانیہ تو ہر پاکستانی جمہوریت پسند کا ہے، اور آئین پہ یقین رکھنے والے ہر پاکستانی کا یہ بیانیہ ہے یا ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو دونوں جماعتوں کی قیادت کی تاریخ کو دیکھ کے لوگ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. مثلا پیپلز پارٹی نے سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ کیا، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جو کچھ کیا، پھر صدارتی انتخاب میں جو کچھ کیا، اسی طرح آپ کی لیڈرشپ ایک ایکسٹریم تک گئی، پھر ڈیل کی کوشش، پھر ایکسٹریم، پھر خاموشی پر اسرار میاں صاحب کی بھی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی، پھر آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ، اب ایک اور انتہا. تو پاکستانی قوم کو آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی قیادت کا یہ بیانیہ ہوگا اور کل اگر دوسری طرف سے کوئی دانہ ڈالا جائے تو پھر اس طرف نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، یہ باتیں لمبی ہیں
اور میں ہمیشہ ان ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جس کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں وہ دراصل حقیقت نہیں ہوتی. ہمارے ملک کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دیا ہے. جو حقائق ہیں وہ بڑے مختلف ہیں، جو عوام کے سامنے آتے ہیں ان سے بہت مختلف ہوتے ہیں. اس پر ہر قسم کی قیاس آرائی ہوتی ہے لیکن حقیقت کبھی سامنے نہیں آتی. اب کوئی ایشو پاکستان کا لے لیں، یہ سب جو بھی معاملات آپ نے بیان کیے ہیں جو ماضی قریب میں ہیں، کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا، آرمی چیف کے ایکسٹینشن میں کیا ہوا، کون سی ڈیل جو بات کی یا ڈھیل کی بات ہوتی رہی، یہ کیا تھی. تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں. یقیناً اس سے سلیم صافی صاحب جیسے ٹی وی ٹاک شوز پہ اثر پڑے گا. تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیا جائے جو ڈاکیومنٹ کر لیں ان ساری باتوں کو، اور وہ پبلک کے سامنے ہوں وہ باتیں، اور لوگ خود دیکھ لیں کہ ملک کے اندر کیا ہوتا رہا. اس میں بھی آ کے بات بیان کر دوں گا، کسی اور نے کرنی ہو وہ بھی کر دیں گے، اور عوام خود نتیجہ نکال لیں گے کہ یہ جو ڈیلیں ہم جس کو کہتے ہیں یا ماضی میں کیا ہوتا رہا، یہ سب معاملات عوام کے سامنے آنے چاہیے. لیکن وہ ٹاک شوز میں اسپیکولیشن کے ذریعے یا قیاس آرائی کے ذریعے نہیں آ سکتے، وہ ایک ٹروتھ کمیشن کے ذریعے آئیں گے. ابھی آپ نے ایک سابقہ DGI ہیں جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی ہیں. تو انہوں نے جو باتیں کی اس کی بھی کئی رخ ہیں. میں بھی اس کے کچھ حقائق جانتا ہوں ان معاملات کے. کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے حلف لیا ہوتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اور جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا آئین جو ہے یہ شاید دنیا کے جو آئین ان کے اندر کافی منفرد ہے، کیونکہ اس میں ہر معاملے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جسے ایک ایکسپلیسٹ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. یہ وہ ہے. اور جو عہدے ہیں ملک کے اندر، جو اہم عہدے ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے حلف بھی آئین کا حصہ ہے. تو اگر ہم سب اس کا احساس کریں گے، اس حلف کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر پائے گا. اچھا، ایک بات جس کا کوئی نیشنل سیکیورٹی سے بھی تعلق نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ حساس بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے بھی تو پر جل جاتے ہیں میڈیا کا کچھ ایریاز تک جاتے ہوئے، وہ یہ کہ جی یہ اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے بگا دیا تھا بطور پرائم منسٹر اپنے جہاز میں بیچ کے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ سوال پہلے بھی مجھ سے کر چکے اور میں کہہ چکا ہوں اگر میں نے یہ کیا تو پھر پرچہ درج کیا جائے اور میرے خلاف کی جائے. اور بھی بہت سے پرچے ایک اور پرچہ درج کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اسحاق ڈار صاحب ملک سے گئے ایک کانفرنس میں، وہاں سے عمرہ کرنے گئے، وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی، وہاں سے انگلینڈ چلے گئے. یہ ساری بات ہے. اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا، تو مورلی تو ان کو نہیں آنا چاہیے. آپ اگر نواز شریف کی خاطر جیل جا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اگر جا رہے ہیں تو ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آتے پھر؟ دیکھیے جہاں پہ، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، اگر وہ مجھ سے مشورہ کریں گے جو انہوں نے نہیں کیا، میں بھی ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ واپس مت آئیں، کیونکہ یہاں انصاف نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں نہ نظام میں انصاف ہے، نہ عدالتوں میں بدقسمتی سے انصاف ہے. تو یہ باتیں ہم سب کو بھگتنی پڑتی ہیں. ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. لیکن جس نظام میں انصاف نہ ہو، اس نظام کا حصہ بننا یا نہ بننا یہ پھر ایک ذاتی فیصلہ بن جاتا ہے. یہ آپ کی نہ اخلاقی ذمہ داری رہتی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں قانونی ذمہ داری رہتی ہے. نہیں تو جب اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر آپ لوگ کیوں ان عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں اور آپ لوگ کیوں وہاں سے انصاف مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم تو رجوع کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پر ناانصافی مسلط کی جاتی ہے. ہم پھر بھی جو ہمارا حق ہے عدالت دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. لیکن یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا یہ باتیں بھی ٹروتھ کمیشن میں آئیں گی. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے ججز نے کیا کہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو، ایک وزیر اعظم کو اعلیٰ ترین عدلیہ نے خود ٹرائل کورٹ بن کر ایک ویزے پر نکال دیا اور حکومت توڑ دی. اس کا عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ پریسیڈنس پر چلتی ہیں کہ کیا دنیا میں فیصلے ہوئے، کیسے ہوئے. تو اگر جب ہم ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے،
اب یہ جج ارشد ملک صاحب جو وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ آج 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ان کے حقائق سب کے سامنے آئے ہیں، ان کو نکال دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ انہوں نے بلیک میل ہو کر فیصلہ دیا ہے، فیصلہ برقرار ہے۔ یہ انصاف کا نظام ہے۔ آپ اسی عدالت کے اسی بینچ کے فیصلے 2 فیصلے دیکھیں، آپ کو مختلف فیصلہ ملے گا۔ آپ کے اپنے ٹی وی چینل کے جو مالک ہیں شکیل الرحمان صاحب، کیا ان کے ساتھ انصاف ہوا؟ کیا لوگوں کی باتیں نظر نہیں آتی؟ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن تانا ہمیں یہی ملتا ہے کہ جی ان کو تو شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ نے ہی چنا تھا پورے ملک میں اس چیئرمین نیب کو۔ یار چنا تھا تو ہم معافی مانگتے ہیں اور مانگ چکے ہیں پاکستان کے عوام سے، بات چننے کی نہیں ہے۔ ہم نے تو جو نام آئے تھے ان کو دیکھا، ایک صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے، ڈس اپیئرڈ پاکستانی کمیشن کے بھی ہیڈ تھے، پتہ نہیں اور کون سے کمیشن کے ہیڈ تھے۔ ہم نے کہا بھائی سپریم کورٹ کا جج ہے، ہم نے لگا دیا۔ اب وہ جو اس کے معاملات ہیں وہ اب ان کو بھگتنے پڑیں گے، جواب تو ان کو دینا پڑے گا نا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور اس کے تحت ان سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی جو سپریم کورٹ کا جج رہا ہو، قانون کو جانتا ہو، وہ قانون کی اتنی بڑی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ میں آپ کو کون کون سی باتیں بتاؤں، ساری آپ کے سامنے ہیں۔ شکیل الرحمان صاحب سے لے کر جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے، جو ہم سب کے معاملات ہیں، اور جو کیس بنے اب تک ان کی حقیقت آپ ملاحظہ کر لیں، جو کیس نہیں بنے ان کو دیکھ لیں کہ جو واضح کرپشن کے الزام ہیں ان پر نیب کوئی حرکت میں نہیں آتا۔ شاہد صاحب یہ سب میرے سامنے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بات میرے سامنے نہیں ہے اور میں اس کی حقیقت نہیں جانتا کہ تقریباً 1 سال تک محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ مکمل کیوں خاموش رہی، اور میاں صاحب کیسے خاموش رہیں، اور کہا جا رہا تھا کہ ان کی بیماری بہت زیادہ شدید ہے، اور پھر اچانک وہ دونوں گویا ہوئے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں، کنوکٹ ہوئیں، یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست میں کتنا حصہ لیں گی۔ نہ وہ پارلیمان کا حصہ ہیں اور پچھلے سال تک وہ پارٹی کا بھی کوئی عہدیدار نہیں تھیں، تو وہ جو سیاست کریں گی یہ ان کا فیصلہ ہے یا جماعت فیصلہ کرے گی۔ میاں نواز شریف صاحب رپورٹیں بڑی واضح ہیں، جب وہ ملک سے گئے ہیں، جو آج بھی ان کی صحت کی کنڈیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب اگر وہ جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ یقیناً بات بھی کرتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ چہل قدمی بھی کرتا ہے، پاکستان کے شہری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا ان کا حق ہے، اس حق سے ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے عدالتی حکم پہ ان کو حکومت سے نکالا، عدالتی حکم پر ان کو سیاست سے علیحدہ کیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ سیاسی آدمی جو ہے اس کو سیاست سے علیحدہ صرف عوام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں بات روکنے پہ ہمارا پروڈیوسر ہی مجبور کر سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں، تو ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، یہ جو ابھی جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا تو اس کے بعد میں نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ شاید پی ٹی ایم کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ میاں صاحب خود منظور پشتین والی باتیں کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ محسن داوڑ کو جو پہلے پی ٹی ایم کا حصہ تھا اور پشاور میں، ان کو کیوں نکال دیا گیا پی ٹی ایم کو پی ڈی ایم کے فورم سے؟ دیکھیں نکالا نہیں گیا، بات یہ ہے کہ ان کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے، وہ پی ٹی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ جو محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب جو 2 افراد الیکٹ ہوئے ہیں، آزاد الیکٹ ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پی ٹی ایم کا
کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، شاید اس کے عہدیدار بھی ہوں جس کے علم نہیں ہے، لیکن وہ الیکٹ آزاد ہوئے ہیں، ان میں سے بھی علی وزیر صاحب کا اتفاق نہیں ہے محسن داوڑ صاحب سے۔ تو اب محسن داوڑ صاحب ایک شخص کی حیثیت سے تو اس میٹنگ میں آتے رہے ہیں اور شاید اس کے بعد بھی آتے رہیں، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ پی ٹی ایم کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ تو اب وہ پارلیمان کا حصہ ہیں، پارلیمان میں اور بھی لوگ آزاد ہیں، سینٹ کے اندر بھی ہیں، تو ایک ایسی کیفیت ہے جس کو ریکنسائل کرنا ذرا مشکل ہے۔ تو اس پر بات ہوئی ہے ایک دو پی ڈی ایم کی میٹنگز میں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، کس سٹیٹس میں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں۔ نہیں، لیکن اگر کوئی کہیں کہ جی نہیں، میں میاں نواز شریف تو مجھے منظور نہیں ہے، میں تو ان کو نہیں بلاؤں گا اور شاید خاقان عباسی صاحب کو بلاؤں گا، تو یہ زیادتی نہیں ہے کہ پارٹی کے سربراہ کوئی اور ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں سربراہ کو تو نہیں بلاتا ہوں لیکن اس کو بلاتا ہوں؟ نہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، جماعت یہ کہہ سکتی ہے۔ میں جس جماعت کی نمائندگی وہاں پر کرتا ہوں وہ جماعت جس کو چاہے بھیجتی ہے۔ اب پی ٹی ایم نے محسن داوڑ صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، تو وہ وہاں پر پی ٹی ایم کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے پی ڈی ایم کے فورم پر، کیا وہ ایک شخص کی حیثیت سے آئے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے اور منظور پشتون کے بیانیے میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے، تو پی ٹی ایم کو کیوں شامل نہیں کرواتے؟ پھر منظور پشتین صاحب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ ہاں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ اگر انہوں نے حصہ بننا ہے پی ڈی ایم کا تو وہ ان کی نمائندگی کو حصہ بنے اور ان کی نمائندگی کون کرے گا۔ اور یہ سراج الحق صاحب کو آپ لوگ کیوں نہیں مناتے، اس طرف نہیں لاتے؟ سراج الحق صاحب کی اپنی سیاست ہے، ہماری تو خواہش ہے کہ وہ بھی حصہ بنے، لیکن وہ اپنی سیاست، جماعت اسلامی کی سیاست علیحدہ ہے، وہ شاید وہ بھی نظام کو تو قبول نہیں کرتے، اس کے پر بھی تنقید کرتے ہیں، ہم پر بھی تنقید کر دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا راستہ اپنایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو بہتر ہوگا کہ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائیں، کیونکہ یہی وہ فورم ہے جو ان کے جذبات کی اور ان کے خیالات کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب ان کے لیے زیادہ ریسیپٹیو نظر نہیں آتے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی ایم اور سراج الحق صاحب کو باہر رکھنے کا اصل عامل خود مولانا صاحب ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے دل اور ذہن میں نے کافی وسعت دیکھی ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ جماعت اسلامی آ جائیں، یہاں پہ شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، اب جو جماعت بھی پارلیمان کا حصہ ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آنا چاہتی ہے تو یقیناً ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سب آئیں اور اس ایک مقصد، جو بڑا مقصد ہے، اس کا حصہ بنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے۔ لیکن جب آپ پارلیمان کی شرط لگاتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے تو پی ٹی ایم جو ہے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے، تو ان کے لیے وہی بات ہے نا، وہ اسی لیے میں نے کہا کہ جو داوڑ صاحب کا حصہ کا جو سٹیٹس ہے وہ تھوڑا اس پر اتفاق ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جماعت اسلامی تو حصہ ہے پارلیمان کا، تو وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی بھی ہے، داندی کی پیداوار بھی ہے، بے اختیار بھی ہے، اور دوسری طرف اس کو اتنی غیر معمولی اہمیت بھی دیتے ہیں۔ یہ اہمیت اس لیے کہ جو لوگ وہاں پر آئے ہیں انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، اور وہی پاکستان کی جو موجودہ پارلیمانی سیاست ہے وہ جیسی بھی ہو اس کا حصہ بنے ہیں، تو اس کے اندر یقیناً ان کا ایک اس جماعت کا ایک مقام ہے، تو ہم اسی کی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جب سے باہر بھی اگر کوئی جماعت آنا چاہے تو اس کو نہ تو نہیں کی جائے گی۔ جب سے یہ ایک سخت انقلابی بیانیہ اپنایا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے صرف، یا کہ کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ دیکھیے، میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا کہ ملک کی آج مشکلات کیا ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں اور حل کیا ہے، سب باتیں انہوں نے بیان کر دی۔ تو وہ بیانیہ عوام نے اس کو قبول کیا ہے، وہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب رابطے جو ہیں، رابطے ماضی میں
حصہ رہے ہیں سیاست کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونے بھی چاہیے۔ یہ رابطے خفیہ نہیں ہوتے، اعتماد میں ہوتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقصد اجتماعی ہو، ملک کی بہتری کے لیے ہو تو وہ مثبت ہوتا ہے، اگر وہ انفرادی ہو تو اس کے منفی پہلو بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعتماد جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، تو جب اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا نہ ہو پھر رابطے بھی، یا کم از کم جو میننگ فل رابطے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آج یہی کیفیت ہے۔ یہ فیصلہ برقرار ہے کہ خفیہ یا کوئی جماعت الگ رابطہ نہیں کرے گی؟ جی یہ بات ہے کہ خفیہ یعنی جو بھی بات ہوگی وہ تشہیر کر کے عوام کے سامنے ہوگی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹی وی کیمرے لگا کر گفتگو ہوگی، لیکن کم از کم یہ پبلک نالج ہوگی کہ آج کوئی ملاقات ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے۔ اچھا شاہد صاحب، جو لوگ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، تو ایک سوال یہ ہے کہ اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا اہتمام کون کرے اور اس میں کون کون بیٹھیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ دیکھیے ہر معاملہ بالآخر گفتگو سے ہی جا کر حل ہوتا ہے، ایک ڈائیلاگ سے حل ہوتا ہے، اس کو ڈائیلاگ کہیں، نیشنل ڈائیلاگ کہیں، گرینڈ نیشنل کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن ڈائیلاگ سے ہی ہوگا۔ اس ڈائیلاگ میں حصہ کون لیتا ہے؟ جو اس معاملے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج ملک میں حکمرانی پر جو ادارے اثر انداز ہوتے ہیں وہی اس ڈائیلاگ میں ان کو حصہ لینا چاہیے، اس کا اہتمام جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اہتمام ایک مقصد کے لیے ہو، اور اپنی جو ناکامیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کا اعتراف کر کے ہو کہ آج ملک مشکل میں ہے۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، اس ڈائیلاگ کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ملک کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم سب جو لوگ جو ہیں، جو مختلف سوچ رکھتے ہوں گے، وہ ان کی وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح ملک کے معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن شاہد صاحب، جو عمران خان صاحب کا رویہ ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ اہمیت دیتے ہیں نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، تو اس کا میزبان اور محتمم کون سا ادارہ یا کون سا فرد ہو سکتا ہے؟ کیا فوج یہ کر سکتی ہے؟ کیا عدلیہ یہ کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جیسا کوئی ادارہ کر سکتی ہے؟ امکان کہاں زیادہ ہے؟ دیکھیے ایسے ڈائیلاگ میں آئین میں کوئی اس کی منفی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، لیکن ڈائیلاگ کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اعتراف کریں کہ ایک مسئلہ ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا ملک نہیں چل رہا، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، جو ہائیبرڈ حکومت بنی وہ غلط بنی، اس سے نہیں معاملے چل سکے، اب ہمیں سمت کو درست کرنا ہے، ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، ورنہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر کے گھر چلے جانے کا مقصد نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوگی، جب اس بات کا اعتراف کر لیں گے، حقائق سے نظر پوشی چھوڑ دیں گے، تو پھر ہی آپ ایک میننگ فل بات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس کا اہتمام کوئی بھی کرے، میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا فورم جو ہے شاید سینٹ کا فورم ہے، کہ اس کے فورم سے بات ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ڈائیلاگ کرے، اس سے پہلے ایسی ڈائیلاگز ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا آخری اے پی سی کا جو معاملہ تھا، اس وقت ایک دھرنا چل رہا تھا، جو حملہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پشاور میں، ایک وہاں پر ایک ہوا اور ایک بحث ہوئی ایک معاملے پر، اور بالآخر اس پر کنسنسس ہوا، اور الحمدللہ وہ ٹیررزم کا جو تھریٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس میں بیٹھنا کس کس کو ہوگا؟ یعنی فوج کو، جوڈیشری کو، پالیٹیشین کو، کس کس کو بیٹھنا ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ پی ڈی ایم کی رائے ہے، جماعت کی رائے نہیں ہے۔ وہ اس میں جو لوگ ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، جو آج حصے دار ہیں سیاست میں، جس میں ایک تو جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک، دوسرا فوج بھی اثر انداز ہوتی ہے، انٹیلیجنس کے ادارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جوڈیشری بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ میڈیا بھی ہے اور نیب بھی ہے۔ یہ حصے دار ہیں سیاست کے، کیونکہ یہ آج
بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی سیاست پر. ان سب کو بٹھانا ہوگا, ان سب کو بیٹھنا ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.